अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर ख़िदमत है। गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हमारा जारी है और आज इंशाअल्लाह दौरे हाज़िर के उन्वान से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि इस ग़ैबत कुबरा के दौर में, चूँकि जैसे हदीस में वारिद हुआ है कि सबसे पुरशोभ और सबसे मुश्किल दौर ग़ैबत कुबरा का दौर होगा, यानी अनबियाए मा सबक और अइम्माए अत्हार अलैहिमुस्सलाम तमाम अदवार में इस दौर को सबसे ज़्यादा पुरशोभ दौर समझा गया है, बताया गया है कि ये दौर जो है नहायत ही पुरशोभ दौर होगा। और हदीस में यहाँ तक वारिद हुआ कि फरमाया कि जितने भी अदवार में जितनी भी मा सबक अदवार थे उनमें जो फसादात हुआ करते थे, हर दौर में एक या दो फसाद होते थे, लेकिन ये ऐसा दौर होगा कि जिसमें तमाम के तमाम फसादात जो पहले अदवार के जो फसादात हैं वो सारे के सारे इसमें जमा हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। यानी हत्ता वो अज़ाब और वो फसादात जिसकी वजह से अल्लाह अज़ाब कर देता था, अपने बंदों पर अज़ाब भेज देता था, वो सब के सब इस दौर में इकट्ठा हो जाएंगे। अज़ाब उस तरीक़े से नहीं होगा जिस तरीक़े से मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो अज़ाब आया, जो कि ज़ाहिरन पूरे दुनिया को पानी ने घेर लिया और सिर्फ़ निजात का ज़रिया कश्ती निजात नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो निजात की कश्ती बनी, बाकी किसी जगह कोई निजात नहीं था। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दौर में जो अज़ाब आए, जो कि शदीद अज़ाब था और पूरी जो कौम थी वो गर्क हो गई। और उसी तरीके से दूसरे अनबिया के दौर में ये अज़ाब का सिलसिला आया और जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अज़ाब इस शक्ल में था कि उन्होंने फ़िरऔन और फ़िरऔनियों को दरियाए नील में गर्क कर दिया। दूसरे अनबिया के दौर में भी इसी तरीके से अज़ाब का सिलसिला रहा, लेकिन ख़ुद हज़रत ख़तीम मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वालिही की उम्मत के ऊपर वो जो ज़ाहिरन अज़ाब इस शक्ल में कि जो बिल्कुल मुस्तक़ीमन अज़ाब हुआ करते थे, वो उनको ख़त्म कर दिया रसूलुल्लाह के वजूद की बरकत की वजह से। यहाँ अज़ाब ज़रूर आने हैं, अज़ाब आते हैं, कभी खुशसाली की शक्ल में अज़ाब है, कभी बीमारी की शक्ल में अज़ाब है, लेकिन उस तरीक़े से जो मुस्तक़ीमन अज़ाब हुआ करते थे वो नहीं है। आज़माइश ज़रूर है, लेकिन उस तरीक़े से आज़माइश के जो बिल्कुल मुस्तक़ीम हो उस तरीके से नहीं है। अज़ाब की ना होने के बराबर अज़ाब है रसूलुल्लाह के वजूद की बरकत से। लेकिन दौर ग़ैबत कुबरा ये वो दौर है कि जब हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने 70 साल के ग़ैबत सुग़रा के बाद ग़ैबत कुबरा में चले गए। और बक़ौल अली इब्न महज़ियार फरमाते हैं कि दौर ऐसा था कि लोगों को ये भरोसा नहीं होता था कि वक्त के इमाम कहाँ गए अचानक। और अजीब मिसाल भी दी है कि जैसे जवान बेटी की मौत की ख़बर जब वालदा को पहुंचती है, वो ऐसी बेचैन हो जाती है कि उसको यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा फौत हो गया होगा। कहता है यही कैफियत जो है वो इब्तिदाई दौर ग़ैबत कुबरा में थी। और कुछ ही अरसे के बाद अली इब्न महज़ियार फरमाते हैं कि लोग गुमराह होने लग गए। उन्होंने कहा ये इमाम जो है वो नहीं है,
لیکن پھر جو دور گزرتا گیا کوئی معجزاتی شکل میں لوگوں کے اعتقادات بڑھنے شروع ہو گئے امام کے اوپر، امام غائب کے اوپر اعتقادات بڑھنے شروع ہو گئے۔ آج آپ غور فرما رہے ہیں، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے یہ، ہمارے کوئی اتنا عزیز جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے فوت ہو جائے، سال کے بعد انسان بھول جاتا ہے، ہمارے آباء و اجداد تھے، بھول گئے، ختم، آج ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ امام غائب، وجوہات کیا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، یعنی خود جو علی ابن مہزیار فرما رہے ہیں کہ جتنا وقت گزرتا جاتا تھا لوگوں کے اعتقادات بڑھنے لگ گئے، یعنی حتیٰ وہ ایسے گھبراہٹ کی حالت میں، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ گھبرا گئے کہ یہ امام میں، چونکہ خود یہ صحابی تھے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے، ان کو پوری خبر کا پتہ تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کو چھپا کے رکھا تھا، یعنی مخفی تھا، اس کی ولادت مخفی ہوئی، پھر اس کے بعد جو 5 سال گزرے ہیں وہ بھی مخفی گزرے، لیکن کچھ خاص جو اصحاب تھے ان کو یہ خبر امام نے دے دی تھی کہ جس نے آنا تھا وہ آ گئے، اور پھر غیبت کا سلسلہ ہوگا، غیبت کبریٰ، غیبت صغریٰ۔ بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے پہلی بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں بھی اس چیز کی طرف واضح طور پہ اشارہ کیا گیا تھا، اور مخصوصاً غیبت کبریٰ کے بارے میں بہت سارے احادیث کا سلسلہ موجود ہے۔ تو جو اصحاب تھے ان کو تو پتہ تھا، لیکن عام لوگوں سے چونکہ یہ بات مخفی تھی تو اس وجہ سے سب گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ کچھ وقت کے بعد لوگ امام غائب کو بھول جائے، وقت کی حجت کو بھول جائے، لوگ گمراہ ہو جائے، مذہب شیعہ خطر میں پڑ جائے۔ چونکہ مذہب شیعہ میں اگر امام غائب کا عقیدہ نہیں ہے، غیبت کا عقیدہ نہیں ہے، تو وہ شیعہ مذہب نہیں ہے یقیناً۔ فقہا، محدثین، علماء اس چیز کے اوپر کتابیں لکھ چکے ہیں۔ غیبت امام کا انکار غیبت خدا کا انکار ہے، یعنی وہ خدا کا منکر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کی غیبت جو ہے وہ ایسی غیبت ہے کہ جیسے خدا کی غیبت ہے، اور جو خود فرمایا کہ ظاہراً امام غائب ہے لیکن ان کا فائدہ دنیا میں ایسے پہنچتا ہے جیسے سورج کا بادلوں کے پیچھے۔ آج انشاءاللہ العزیز دور حاضر کے عنوان سے گفتگو کریں گے، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور گفتگو کا سلسلہ دور حاضر یعنی دور غیبت کبریٰ، جس کو ہم عرض کر چکے ہیں کہ سب سے پرآشوب دور اس دور کو کہا گیا ہے، کہ اس دور میں وہ سب چیزیں اور وہ سب سختیاں جو انبیاء ما سبق اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتے تھے، پورے کے پوری جتنی بھی وہ سختیاں ہیں وہ اس دور میں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گی۔ یہ وہ دور ہے۔ تو اس دور میں یقیناً کہ ہمارے امام اس انداز میں غائب ہے کہ ایسے بھی غائب نہیں کہ وہ ہمارے حال اور احوال سے واقف نہ ہو، یقیناً ہمارے حالات سے واقف ہے، لیکن ایک عام شخص کی بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے ایسے شخصیات آج بھی ہوں گے کہ جو امام سے ان کی ملاقات ہوتی ہوں گی، پہچان کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہے، یہ بھی نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں معروف ہے کہ امام سے ملاقات ہو جاتی ہے لیکن ہم پہچان نہیں پاتے۔ نہیں، بعض لوگ پہچانتے بھی ہے، واقعات موجود ہے علماء حضرات کے کہ حتیٰ پہچانتے تھے، ایک دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا،
सही तरीके से पहचान के उनके साथ मुलाकातें होती थी। सैयद अब्दुल करीम कफ़ाश के जिसकी हर जुमे को मुलाकात होती थी, और एक दफ़ा जो इमाम ने उनसे पूछा कि अगर आप मुझे न देखोगे तो क्या होगा, तो सैयद ने कहा कि मैं खुदा की कसम मर जाऊंगा। तो ये वो वाक़यात है कि ख़ुद इमाम से इमाम को जानते हुए भी लोगों की मुलाकातें हुई है, और इंशाल्लाह आज भी होती होंगी। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इज़्ज़त मआब अली जनाब मौलाना मोहम्मद एजाज़ अतहर साहब क़िबला हमारे साथ लखनऊ से महव गुफ्तगू होंगे इस प्रोग्राम में, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना उनसे हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज पे खैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की तरफ से नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि मसरूफियात के बावजूद आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। नहीं, मैं भी बहुत ही ममनून हूँ आपका और हज़रत इमाम हुसैन टीवी का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये सआदत दी कि मैं इस टीवी चैनल के ऊपर आप तमाम हजरात के सामने हाजिर। बुजुर्गवारी है आपकी, क़िबला मौला आपको सलामत रखे। मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर, चूँकि मोमिनीन भी मुंतज़िर हैं, और सवालात का सिलसिला आपकी खिदमत आलिया में शुरू करना चाहूँगा। इब्तदाई सेगमेंट में मैंने गुफ्तगू की दौर हाजिर के उन्वान से कि जो एक पुरशोब दौर है, तो पहला सवाल मैं इसी उन्वान से करना चाहूँगा कि इस पुरशोब दौर में यानी ग़ैबत कुबरा में हम कैसे अपने जवान नस्ल को इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तरफ रग़बत दिला सकते हैं, उनको किस तरीके से मानूस कर सकते हैं। क़िबला इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। देखिए, बेहतरीन सवाल ने बहुत उम्दा बात रखी है। ये दौर बड़ा अजीब दौर है जी क़िबला, पुरशोब दौर, और जाहिर है कि देखिए एक तो एक मामला ये है कि हर दौर हर जमाना अच्छा भी होता है जी और खराब। जी बिल्कुल। जो जिस दौर में जिस जमाने में जिंदा है और सांस ले रहा है, सही, उसको वो अपना जमाना अच्छा नहीं महसूस होता। जो जमाना बीत चुका है, सही, जो माजी में गुज़र चुका है, उसको वो अच्छा कहता है। जी जी बिल्कुल। आज मैं इस दौर में इस जमाने में जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैं देख रहा हूँ, लिहाजा मैं इस दौर को, इस जमाने को अच्छा जमाना नहीं कह रहा हूँ जी कि ये जमाना तो बहुत अशुभ है, माहौल बहुत खराब है, हालात अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल। अरे क्या कहना, पहले का जमाना बड़ा अच्छा जमाना था। जी बिल्कुल, यकीनन। लेकिन जब आप माजी में जाइए तो आपको माजी में पहुंच के अंदाजा होगा जी, कि हर दौर में हर जमाने में सही, अच्छे और बुरे लोग मौजूद रहे। जी यकीनन यकीनन। कोई जमाना अच्छों से भी खाली नहीं है और कोई भी जमाना बुरे लोगों से भी खाली नहीं। जी बिल्कुल। अच्छे और बुरे अफराद हर दौर में गुजरे और हर जमाने में थे। सही। अब मामला यह है यहाँ पर कि ये इख्तियार करना, जी इस बात को चुनना हमारा काम है सही। कि हम अच्छे लोगों को देखें और उनकी सीरत पर अमल करें, जी या हम बुरे लोगों को देखें और उनके बताए हुए उस गलत और खराब रास्ते को पकड़ें। सही। बहरहाल ये दौर भी जाहिर है कि जैसा आपने फरमाया एक पुरशोब दौर है, जी और जो हमारी नौजवान नस्ल है जी वो हर चीज के बारे में रीजनिंग पूछती है, सही। सवाल पूछती है, क्या क्यों और कैसे पूछती है कि ये क्या है, ये क्यों है, जी ये कैसे है। सही। तो इस नौजवान नस्ल को हमें मुतमईन करना है, जी हमें सेटिस्फाई करना। सही। और फिर मैं अपनी बात आपकी खिदमत में वही पुरानी अर्ज करूं कि हर दौर में हर जमाने में नौजवान नस्ल ये सवाल करती रही है। सही। जो आज का नौजवान है
وہی آنے والے کل کا ضعیف ہوگا، جی وہی بزرگ ہوگا۔ جی بالکل، جو آج بالکل بزرگ سانس لے رہا ہے وہ کل ماضی میں کبھی جوان رہا ہوگا، بالکل، کبھی نوجوان ہوگا، کبھی بچہ ہوگا۔ یقیناً یقیناً، لیکن آج کے نوجوان اس کے متعلق، چونکہ زمانہ زیادہ ایڈوانس ہے، جی آج کے زمانے میں ترقیاں زیادہ کر دی ہیں، صحیح، آج کا زمانہ گزشتہ زمانے کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے چل رہا ہے۔ بالکل، جیسے اس وقت آپ کو سماعت فرمائیں اور دیکھیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کتنا زیادہ زمانہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا صحیح، کہ آپ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، جی اور میں لکھنؤ میں ہوں، جی بالکل، اور دنیا بھر حضرت امام حسین ٹی وی کے اوپر جی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جی کہ جہاں اینکر کربلا میں موجود ہے، جی جو شخص آپ کے درمیان گفتگو کر رہا ہے جی وہ لکھنؤ میں موجود ہے، بالکل، اور سامعین دنیا بھر میں۔ یقیناً، تو آج کا زمانہ علم کے اعتبار سے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، صحیح، لیکن چاہے زمانہ کوئی بھی ہو، جی ہمیں تو حضور سرور کائنات نے بتایا، صحیح، اور سرکار رسالت نے اس کے بارے میں بتایا کہ ہمیں ہر زمانے میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت رہنا چاہیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ہر ہم جس زمانے کے رہے ہوں، جو زمانہ ہمارے امام کا ہو، جی چاہے پہلے امام کا دور ہو، چاہے چھوٹے امام کا زمانہ ہو، بالکل، چاہے 8ویں امام کا زمانہ ہو، بے شک، چاہے 11ویں امام کا دور ہو، چاہے غیبت صغریٰ یا غیبت کبریٰ کا زمانہ۔ جی سرکار رسالت نے فرمایا، حدیث رسول ہے، جی کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو جی، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، تو ہمیں تو نوجوانوں کو آج کے جی امام کے بارے میں معلوم رکھنا چاہیے ہے، بالکل، اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے اور ان کی ضرورت ہے، اور یہ ان کا فرض بنتا ہے صحیح، کہ وہ اپنے امام کے بارے میں معلوم کریں، جی اس امام کے بارے میں معلوم کریں کہ جن کے دور میں وہ موجود ہیں، جن کے زمانے میں وہ موجود ہیں، صحیح، ہمیں ان کے بارے میں معلومات رکھنا چاہیے۔ یقیناً، جی غالباً کوئی تھوڑی سی فنی مشکلات ہو چکے ہیں، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ دوبارہ کنٹرول روم سے جی دوبارہ رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ جی قبلہ آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ میری آواز کیجئے۔ آ رہی ہے اب تک؟ جی بالکل کلیئر ہے ابھی، بسم اللہ۔ تو یہ تمام باتیں ہیں، احادیث رسول ہیں ہمارے پاس، جی ائمہ کی احادیث ہیں ہمارے پاس، ان کی روشنی میں ہمیں اپنے امام کو پہچاننا چاہیے ہے بے شک، کہ وہ ہمارا امام کون ہے، جو حجاب غیب میں ہے، جو اللہ پردے اکبر، میں ہے۔ اللہ اکبر، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں بسم اللہ، کہ دیکھیے یہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جی کہ امام غائب ہے، صحیح، امام غائب ہے، جی غائب کا لفظ ہمارے خیال میں اس وقت حضرت امام حسین ٹی وی کے اوپر جی جی تمام سننے والوں کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں بسم اللہ، کہ دیکھیں لفظ غائب اچھا نہیں ہے۔ صحیح، غائب تو ہم اس کے لیے اپنے اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں جس کا کوئی اتا پتہ نہ مل رہا ہو، واہ، جس کی کوئی خیریت نہ مل رہی ہو، جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے کہ مر گیا، بے شک، بالکل بالکل، کچھ بھی ہم کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، کچھ بھی ہم نہیں بتا سکتے۔ ارے وہ فلاں صاحب تھے، وہ غائب ہو گئے، جی جی اب پتہ بالکل، نہیں زندہ ہے کہ مر گئے، کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ یقیناً، لیکن اپنے امام آخر کے لیے لفظ غائب، میرے خیال میں لفظ غائب لگانا کہنا اس لیے صحیح نہیں ہوگا
جی کہ ان کی خیریت تو ہمیں زمین و آسمان سے پتا چل رہی ہے. واہ زمین کا فرش بچھا رہنا, سبحان اللہ آسمان کا سایہ برقرار رہنا, واہ واہ سورج کا چمکنا, ہواؤں کا چلنا, بے شک دریاؤں میں روانی سبحان کا اللہ رہنا, اس بات کی علامت ہے واہ کہ وہ زندہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک واہ نظام گردش کائنات ہم کو بتا رہا ہے واہ کہ وہ زندہ ہیں. بے شک بے شک بہت خوبصورت جملہ ماشاء اللہ یہ ہمیں نہیں معلوم واہ ہے کہ وہ کہاں ہیں, لیکن ہاں ہیں وہ جانتے ہیں, وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں مگر ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. واہ بے یہ شک ہماری گناہ ہیں, جی یہ ہماری معصیتیں ہیں جی کہ جو ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے, جی ہم ان کو نہیں پہچان پاتے. اللہ اکبر چنانچہ اللہ ایسا ابھی آپ نے فرمایا, جی اور تمام سینکڑوں واقعات اس طرح کے ہیں صحیح کہ امام کی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جی اور لوگوں نے امام کی زیارت کی ہے, بے شک مگر یہ پردہ ان جی کے اوپر نہیں پڑا ہوا ہے کہ پردہ ہماری آنکھوں پر پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر بالکل بالکل دونوں میں فرق ہے. جی پردہ ان کے چہرے پہ نہیں پڑا ہوا ہے, پردہ ہماری آنکھوں پر پڑا ہوا ہے, اس یقیناً لیے ہم ان کو پہچان نہیں رہے. بے شک سبحان اللہ تو آج نوجوان نسل کو چاہیے ہے جی کہ اپنے زمانے کے امام کو ان کی معرفت رکھیں, جی زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں حالات معلوم کریں بالکل اور ان کے ظہور کی دعا کریں سبحان اللہ بے تاکہ شک جلد از جلد حضرت کا ظہور. بے شک قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت دی, اور یقیناً امام کی معرفت ضروری اور لازمی ہے, اور پہلا سٹیج ہے کہ جہاں سے انسان جو ہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ مانوس ہو سکتا ہے. اگلا سوال قبلہ میں آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر اس دور کے عنوان سے جہاں حالات جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, تو خود علامات ظہور کی بحث میں خود اگر علامات ظہور پر ایک تذکرہ فرمائیں کہ علامات ظہور کیا ہے, بسم اللہ کیجیے. دیکھیے جہاں تک کہ ظہور کی علامات ہیں جی وہ بھی ہم کو احادیث کے ذریعے سے پتہ چلے. صحیح جیسا کہ میں نے ابھی ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جی کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے پاس کس سورس سے ہے. صحیح جو بھی واقعات ہیں, جو بھی باتیں ہیں, جی وہ سب ہمارے پاس سورس اہل بیت ہے, بے شک سورس معصومین ہیں. بالکل احادیث ہیں تو وہ رسول کی احادیث ہیں, احادیث ہیں تو وہ ہمارے ائمہ کی احادیث. صحیح تو سورس ہمارے پاس وہ ہے جہاں عصمت ہے, جہاں طہارت ہے, جہاں پاکیزگی ہے, جی جہاں علم ہے, جہاں مرضی پروردگار ہے, بے شک یہ ہمارے پاس سورس ہے. صحیح حضور سرور کائنات نے اور معصومین نے جی ہم کو ظہور کی علامتیں بتائی ہیں کہ ظہور کب ہوگا. صحیح دیکھیے ایگزیکٹ تو کوئی نہیں بتا سکتا جی کہ امام کا ظہور کب ہوگا, صحیح اور احادیث میں اس طرح کی بات آئی بھی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں تاریخ فلاں دن جی امام کا ظہور ہوگا تو وہ غلط ہے, جھوٹا ہے. بے شک بے شک وقت ظہور تو صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے کہ ظہور کا وقت کیا ہے. بالکل یہ تو علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. انتہا یہ ہے کہ جو پردے میں ہیں, جو حجاب میں ہیں, جی جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, صحیح ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ وقت ظہور کیا ہے. اللہ اکبر ان کے لیے بھی کچھ علامتیں ہیں اور ہمارے لیے بھی کچھ علامتیں ہیں. صحیح دونوں کے پاس علامتیں ہیں. بالکل ان کے لیے بھی علامتیں ہیں اور ہمارے لیے بھی علامتیں ہیں. صحیح ہمارے پاس جو علامات ہیں
ان علامات میں تو بہت سی علامتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، جی بہت سی باتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، بالکل اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں جی تمام احادیث اور تمام علامات جی ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، جی جی بالکل لیکن اگر ہم ان تمام علامات کا نچوڑ نکالیں، جی جیسے بہت سے گلاب اکٹھا کیے جائیں اور اس کے بعد میں اس کا عرق نکال کے تھوڑا سا نکلتا ہے، جی بالکل بالکل گلاب ہے یہاں سے وہاں تک، جی اس کا آپ نے عرق نکالا تو عرق بہت تھوڑا سا گلاب کا نکلا۔ یقیناً بالکل ویسے ہی جو علامات ہیں، جو احادیث ہیں، جب ہم اس کا نچوڑ نکالیں گے صحیح تو اس کا نچوڑ اس طریقے سے نکل کے سامنے آئے گا جی کہ خاص خاص جو بڑی اہم علامتیں ہیں صحیح ان میں یہ ہے کہ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ خطرہ اور دہشت گردی بڑھ جائے گی، صحیح صحیح سیفٹی نہیں رہے گی، جی حفاظت نہیں رہے گی۔ صحیح بڑا اہم معاملہ ہے آج کوئی بھی انسان ہو، جی بہت بڑا وی وی آئی پی کو نہ ہو، اس کے لیے بھی خطرہ ہے۔ جی بالکل جتنا بڑا انسان ہوتا چلا جائے گا دنیاوی اعتبار سے، جتنی بڑی اور جتنی اونچی کرسی ہوتی جائے گی، اس کے لیے خطرہ اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ جی بالکل آج ایک معمولی شخص بھی دنیا کے کسی کونے میں محفوظ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ جانے، پتہ نہیں ہم کسی شاپنگ سینٹر میں ہیں، ہم کسی مال میں ہیں، بالکل ہم کسی سڑک پر چلے جا رہے ہیں، بالکل ہم صبح ٹہلنے کے لیے نکلے ہیں، مارننگ واک پر ہیں، جی پتہ نہیں کون آ کے ہمیں گولی مار دے، جی بالکل کہاں فائرنگ ہو جائے، بالکل کہاں ہمارے جسم میں گولی پیوست ہو جائے اور ہم ختم ہو جائیں۔ یقیناً یقیناً تو ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ خطرہ بڑھ جائے گا۔ جی دوسری چیز یہ ہے کہ چیزوں کی قلت بڑھ جائے گی، شارٹیج ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ صحیح ایک چیز کی فراوانی ہے اور ایک چیز کی قلت ہے۔ جی فراوانی ختم ہو جائے گی اور قلت شروع ہو جائے گی، قلت بڑھتی چلی جائے گی، صحیح اور قلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کوشش کرے گا کہ ہمارے حصے میں آ جائے، یہ چیز ہم لے لیں، یہ چیز ہم لے لیں۔ کہیں جی پہ بہت زیادہ وافر مقدار میں کوئی چیز ہے تو اس پر چھینا جھپٹی نہیں ہوتی ہے، بہت قلیل و کم چیز ہے تو جی انسانوں کا ہجوم اس کے اوپر ٹوٹ ہوگا۔ یقیناً یقیناً چیزوں کی قلت بڑھ جائے گی۔ صحیح تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کی بھوک بڑھ جائے گی، صحیح اللہ اکبر بھوک اللہ میں اس کی اضافہ ہو جائے گا، جی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ صحیح بھوک آپ اس کو اس طریقے سے نہ دیکھیں جی کہ جو وہ بھوک جو دو روٹیاں کھا کے انسان کی مٹ جاتی ہے، جی یہاں پر وہ بھوک نہیں ہے جی کہ مجھے دوپہر کا وقت ہے، بھوک لگی، میں صحیح نے دسترخوان پر بیٹھ کے 2 روٹیاں کھا لی جی اور میرا پیٹ بھر گیا، شکم سیر ہو گیا، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد کوئی کہہ رہا ہے کہ کھا لیجئے، اور میں کہوں نہیں میں شکم سیر ہوں، جی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ نہیں، صحیح بھوک بڑھ جائے گی۔ بھوک اللہ اکبر دولت کی بھوک ہے، جی جی بھوک بالکل اقتدار کی بھوک ہے، یقیناً بھوک عزت کی بھوک ہے، بھوک شہرت کی بھوک ہے، اللہ بھوک اکبر نام و نمود کی بھوک ہے۔ بالکل بھوک بڑھ جائے گی، کتنا ہی دولت آ جائے بھوک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیا اور دولت آ جائے، دنیا میں کتنا ہی نام ہو جائے جی اور زیادہ آدمی کی خواہش رہے گی کہ اور نام ہو جائے، اللہ تو اکبر یہ بھوک بڑھ جائے، صحیح سیفٹی نہیں رہے گی، جی چیزوں کی قلت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر ان طرح کی یہ 3-4 موٹی موٹی علامتیں ہیں جی جو اس بالکل کا نچوڑ۔ آپ دیکھیے یہ تمام چیزیں آج آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہیں، جی نہیں بالکل نظر آ رہی۔ یقیناً یقیناً یقیناً
قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے گفتگو فرمائی. آخر میں اگر امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو بسم اللہ کیجیے. امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں. دیکھیے، میں اپنے تمام سننے والے حضرات کو اور خاص طور سے جو اس وقت امام حسین ٹی وی کے اوپر مجھے سن رہے ہیں، میں ان تمام حضرات سے اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے جی مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جی ایک فوج میں بھرتی ہوتی ہے اور فوجی ہے، صحیح، ایک سپاہی ہے، جی وہ ہر وقت الرٹ رہتا ہے، ہر وقت تیار رہتا ہے. کس وقت سگنل آ جائے، کس وقت حکم آ جائے، جی کس وقت چلنا پڑ جائے، ہر وقت وہ ریڈی اور تیار رہتا ہے کہ صحیح، کب آرڈر آ جائے، جی کب حکم آ جائے. اسی طریقے سے بالکل ہم کو بھی اپنے کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے ہے صحیح. کہ پتہ نہیں کس وقت ظہور ہو جائے، کس وقت سبحان ہمارے اللہ، امام تشریف لے آئے، تاکہ سبحان ہمارا اللہ، کیریکٹر، ہمارا کردار، ہمارا ایمان، ہماری سیرت، ہم اپنے کو ایسا بنا کے رکھیں جی کہ کم سے کم امام کے سامنے جانے کے قابل تو رہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے اور شک یہ بے کہہ تو شک. سکیں کہ واہ، اللہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. جی تو کم سے کم کس طریقے سے ایک آرمی کے شخص کو، ایک فوجی کو، ایک سپاہی کو جو ہر وقت بالکل الرٹ اور تیار رہتا ہے کس صحیح، وقت کال آ جائے، اسی طریقے سے ہم کو بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے بالکل، کہ کس وقت ظہور ہو جائے اور ہم یقیناً، اپنے امام کی خدمت میں پیش ہو سکیں. بے شک بے شک. یہ قبلہ میرا بہت پیغام ہی ہے خوبصورت تمام پیغام اپنے آپ بھائیوں نے کو. دیا، بہت ہی خوبصورت پیغام دیا. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے قبلہ اشارہ فرمایا. شکر گزار ہے آپ کے. بہت بہت شکریہ میری طرف سے. حرم حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت باب الحوائج میں نائب الزیارت اگر ہو جائیں تو میں بہت ہی مشکور ہوں گا. یقیناً قبلہ، یقیناً. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عزت مآب عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ، مرحوم خطیب اکبر اطہر صاحب قبلہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمند. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے علامات کے اوپر روشنی ڈالی کہ خود علامات میں سے یہ ہے، البتہ جو علامات معروف علامات ہے، جو حتمی علامات ہے، وہ 5 سے 6 ہے کہ جس میں خود یہ ہے کہ ایک تو فرمایا کہ اس میں سے سفیانی کا خروج ہے، سید حسنی کا قیام ہے، اور دوسرے چیزیں ہیں جو مکہ کی سرزمین کا دھس جانا، اور وہ 5 علامات جو حتمی علامات حدیث میں وارد ہے. لیکن اس کے علاوہ جو غیر حتمی علامات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس میں سے بڑی علامت یہ ہے کہ عالم خوف ہوگا، خوف کا عالم ہوگا. ہمیشہ ہر انسان ڈرتا رہے گا، گھبراتا رہے گا کہ کس طریقے سے زندگی جو ہے ہم کر سکے. یعنی آپ یقین جانیں کہ یہ بات اس قدر محقق اور اس قدر تحقیق یافتہ بات ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو رات کو اس کو وہ اپنی فکروں میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی مشکل میں گرفتاری ہوتی ہے، یا انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کل خدایا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. انسان ہر چیز کے لیے ایک پریشانی کی علامت ہے، ڈرتا رہتا ہے، خوف ہے کل کو مثلا کیا ہوگا، رزق کہاں سے آئے گا، کہاں سے کماؤں گا، اور یا تو اپنی نوکری کی اس کو خوف ہے کہ کہیں نوکری نہ چلی جائے، یا انسان جو ہے دوسرے اعتبار سے خوف میں گرفتار ہوتا ہے، یا جیسے ابھی قبلہ نے فرمایا کہ انسان جانی اعتبار سے خوف کے عالم میں رہتا ہے. انسان جان کے لیے ڈرتا ہے کہ کہیں
خدا نخواستہ کچھ نہ ہو جائے. اور اسی طریقے سے جو گھر کے اہل و عیال ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی خوف کا غلبہ رہتا ہے کہ کہیں ان کے جو سرپرست ہے ان کو کچھ ہو نہ جائے. تو یہ ہر چیز جو ہے تمام کی تمام چیزیں یقیناً اسی چیز کی طرف پلٹتی ہے کہ عالم میں خوف ہوگا شدید. اور دوسری چیز جیسے بھوک کا انہوں نے کہا تو بھوک بھی واقعاً ایسی ہے کہ انسان جو ہے البتہ یہ سب چیزیں کہ جو انہوں نے فرمایا قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ امتحان بھی لیتا ہے. جیسے بھوک ہے، خوف ہے، اور اس کے بعد جو ہے اموال کے ذریعے سے امتحان ہے، بچوں کے ذریعے سے امتحان ہے. اور یہ سب کے سب چیزیں جو ہے انسان کے امتحان کے لیے ہے. اور یہی چیزیں جو ہے ان کا بڑھ جانا، ہر دور میں یہ چیزیں موجود تھی لیکن اس کا حد سے زیادہ بڑھ جانا یہ ظہور کے علامات میں درج ہے. تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ چیزیں نہایت ہی ہمیں دقت کی ضرورت ہے. اور جیسے دوسرے آخری پیغام میں انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ کیا، وہ ہے آمادگی. آمادگی یہ ہے کہ انہوں نے مثال جو دی وہ خود آرمی سربازوں کی جو انہوں نے مثال دی کہ ہر وقت وہ اپنے آرڈر کے لیے آمادہ رہتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی آمادگی ہونی چاہیے. آمادگی دو طریقے سے ہوتی ہے. آمادگی ایک تو جسمی آمادگی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے روحانی آمادگی. ظہور حضرت کے لیے زیادہ جسمانی آمادگی کی ضرورت نہیں ہے، روحانی آمادگی کی ضرورت ہے کہ انسان روحانی اعتبار سے آمادہ رہے. اور آمادگی ایسی آمادگی ہو کہ حتیٰ اگر امام ابھی بھی ظہور کرے تو ہم لوگ اس لائق ہو کہ کم از کم امام کے بیعت کے لائق ہو کہ ہم امام کی بیعت کر سکیں. لیاقت ہمارے اندر اتنی موجود ہو کہ ہم امام کی بیعت کے لائق رہے. تو نیت اور انسان کی روحانی آمادگی کسی چیز کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے. آپ غور فرمائیں کہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، خود زیارت کربلا کی اور زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا جو تاکید کی گئی ہے احادیث میں فرمایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام فرض اللہ کی عبارت اس کے لیے آئی، یعنی اللہ کی طرف سے فرض ہے. یعنی فرض جو ہے وہ واجب سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. بعض علماء کا کہنا ہے واجب اور فرض کو بعض یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، فرض کا مقام جو ہے وہ واجب سے بھی اوپر ہے. چونکہ واجب وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی خطرے کا عالم ہے، اضطراری حالات ہے، تو واجب کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن فرض کو حتیٰ اضطراری حالت میں بھی ترک نہیں کیا جا سکتا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو فرض ہوتی ہے. تو حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو لفظ فرض کا استعمال آیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حتیٰ بنی عباس کے دور میں شدید حالات کے باوجود بھی کسی امام سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے کہ فرمایا ہو کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک کرے. دوسرے معصومین کی زیارت شاید ہو سکتا ہے کسی حالات پر انسان خطرے کی حالت میں شاید اس پر اگر نہ بھی جائے، لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام ایسی ہے کہ جس میں انسان خطرے کی حالت میں بھی اس پر جانا ضروری ہے. اور اس کی ثبوت بھی الحمدللہ کورونا کے دور میں بڑا اچھا امتحان ہوا، اور یہ امتحان بڑا امتحان تھا کہ ہم پڑھتے تو ہیں ان حدیثوں کو، لیکن پھر جو ہے جب ہمارے اوپر برے وقت آتے ہیں تو حالات پھر خراب ہو جاتے ہیں اور ہم ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سارے ایسے حالات ہوئے تھے کہ عتابات کو بند کر دیا گیا تھا، اور یہ یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان کس قدر مضبوط ہے. خدا معافی دے، یہ بڑے سخت حالات ہوتے ہیں اور انسان کی جان کے اوپر جب پڑتی ہے تو پھر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن فرض سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو فرض کا درجہ دیا گیا ہے کہ فرض ہے، جان کا خطرہ بھی ہو لیکن پھر بھی زیارت کو ترک کرنے کا حکم نہیں ہے. تو یہاں یہ ہے کہ ایک طریقے سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے جو فرض کہا گیا اور یہ ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان ہو سکتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے بس اوقات نہ آ سکتا ہو، یعنی زیارت کے لیے نہ آ سکتا ہو، یا جسم میں تکلیف ہے، یا وسائل نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، انسان نہیں کر سکتا سفر. لیکن یہ ہے کہ دلی اعتبار سے، یعنی خود ذہنی اعتبار سے، خود انسان کے
اس اعتبار سے کہ انسان جو ہے وہ اس زیارت کے لیے آمادگی اور اس قدر کے انسان جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے دل میں یہ شوق رکھنا کہ میں زیارت کے لیے جاؤں گا، یہ ضروری ہے۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ انسان شوق زیارت جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم شوق زیارت کو حتماً اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور یہی کہا بھی گیا ہے کہ اگر انسان نہیں آ سکتا تو راہ دور سے بھی امام کی زیارت ہو سکتی ہے، یعنی دور سے انسان جو ہے وہ زیارت کرے، اور اس طریقے سے زیارت کرے کہ اگر راہ دور سے انسان نہیں آ سکتا، جو طریقہ بتایا گیا ہے اس اعتبار سے زیارت کرے تو اس کو ثواب وہی ملے گا جو کربلا آنے والے کے لیے ثواب ہے۔ تو میں یہ کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ خود انسان ایک چیز کے لیے جسمانی طور پہ آمادہ نہیں ہے، لیکن روحانی طور پہ جو آمادہ ہے اللہ خیر اس کو دیتا رہتا ہے۔ یہی چیز ظہور کے لیے بھی، ظہور کے لیے جسمانی سے زیادہ انسان کو روحانی طور پہ آمادگی ہونی چاہیے کہ اگر انسان کی موت بھی واقعہ ہوئی تو اس کی موت جو ہے وہ اسی حدیث کے مطابق ہو کہ اگر کوئی شخص انتظار کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا تو اس کی موت ایسی ہے کہ جیسے وہ خود حضرت کے خیمے میں بیٹھ کے امام کے ساتھ جنگ میں شریک ہے، کفار کے ساتھ جنگ میں شریک ہے۔ تو یہ وہ روحانی آمادگی ہے کہ جو ضروری ہے۔ جسمانی آمادگی جہاں تک ہے وہ بھی بعض علماء کا کہنا ہے کہ جسمانی آمادگی بھی انسان کی ہونی چاہیے، اور وہ پر کس قدر ہو سکتی ہے کس قدر نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ عموماً جو ظہور کا تعلق ہے وہ زیادہ تر جو روایات سے اندازہ ہوتا ہے، کوئی معجزاتی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس سے اللہ جو ہے وہ امام کے لیے زمینہ فراہم کر دیں گا۔ اور روایت میں طرفین کی کتاب میں یہ روایت میں پڑھ چکا ہوں کہ کچھ ایک ہی رات میں کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں گے، ایسے حالات آ جائیں گے کہ زمینہ سازی ہو جائے گی ایک ہی رات میں۔ اب یہ خدا جانے کہ کس طریقے کی رات ہوگی، وہ ایک ہی رات میں کچھ ایسا ہو جائے گا کہ ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی آمادگی ہو جائے گی۔ جیسے آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ اس دور میں امام کا ظہور ہو جائے، اور ان حالات میں امام کا ظہور ہو جائے کہ اتنی بڑی طاقتیں یہ ملکوں کی شکل میں ہے، اور ایک امام ہوں گے، دوسرے جو لوگ ہوں گے، گروہ ہوگا، کس طریقے سے پوری دنیا کے اوپر وہ قبضہ کر لیں گے، شرق عالم سے غرب عالم تک وہ پھیل جائیں گے۔ لوگ ذہن میں نہیں آتا، لیکن بعض جو روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی رات میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ امام جو ہے وہ ظہور کر لیں گے اور سب کے اوپر غالب بھی آ جائیں گے۔ تو یہ خود اللہ کے کچھ خاص ایسی طاقت ہے اللہ کی کہ اس طاقت کے ذریعے سے وہ اپنی حجت کے لیے زمینہ سازی کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہونا۔ اور یہ آج کے دور میں بڑا واضح ہے، یہ جو کورونا کا دور گزرا ہے، یعنی اس سے پہلے کیا انسان سوچ سکتا تھا کہ اس پیش رفتہ دور میں بھی کوئی ایسی بیماری آ سکتی ہے کہ جس سے لوگ بے بس ہو جائیں؟ یقیناً کوئی بھی بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جب آ گئی تو پھر وہ بڑی بڑی طاقتیں جو میڈیکل اعتبار سے طاقتور ممالک ہے گھبرا گئے، اور گھبرا کر ایسے گھبرائے کہ لوگ بے بس ہو گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور زندگی سے نومید ہو گئے۔ تو آج کل کے دور میں یہ چیزیں نہایت ہی واضح اور اشکار ہے کہ اللہ کی قدرت کس قدر اللہ کی قدرت ہے، اور لوگوں کو اندازہ بھی ہے۔ تو امام کے ظہور کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ روحانی تیاری کی ضروری ہے، البتہ جسمانی بھی کسی حد تک جو ہو سکتی ہے تو صحیح ہے۔ اور پروگرام کا وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین کربلا مقدسہ میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔